इमरान खान रहा होंगे? मैं ये बता नहीं रहा, पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन आगे जो मेरा चुप होने का मकसद था, उसका मकसद यही था कि आगे क्वेश्चन मार्क्स लगा है कि रहा होंगे। भाई ये सारी बातें बड़ी खुलकर मंसूर अली शाह ने अपने प्रोग्राम में बता दी हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम वो खुद ही बकौल उनके वो लेट आ रहे थे। लेकिन अब यह है कि उन्होंने अपना व्लॉग कर दिया है, उसके अंदर उन्होंने बड़ा खुल के बातें की हैं कि हमारा कप्तान रहा होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम टाइम वेस्ट किए बगैर प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और मंसूर अली खान क्या कह रहे हैं हम ये देखते हैं। इसकी वजह ये है कि मैं एक दफ़ा फिर से ट्रैवल कर रहा था। आप भी सोचते होंगे ये हर वक्त ट्रैवल ही करता रहता है, लेकिन इस मरतबा मैं कराची आया हुआ हूँ और एक दिन के लिए सिर्फ यहाँ पे कराची आना था। कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से यहाँ ट्रैवल करना पड़ा। तो मैं दौरान सफ़र था, इवन दो मेरे बिल्कुल टेक ऑफ करने से पहले जो है वो फ़ैसला आ गया था, लेकिन बात ज़ाहिरी बात है जब मैंने लैंड किया है और मैं अपने होटल में अपने कमरे में आया हूँ तो फिर ही आपसे अब मुखातिब हूँ। तो अहम डेवलपमेंट है ये, और इसको ज़रा थोड़ा सा एनालाइज़ करेंगे कि आखिर इसके असरात क्या होंगे। अभी सिर्फ 24 घंटे पहले जो है वो पाकिस्तान को ये खबर मिली थी कि जनाब बैरिस्टर गौहर जो हैं उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है और बड़ी स्मूथ सेलिंग जो है वो शुरू हो गई है। एक बड़ा ब्रेक थ्रू है और कोई डील होने लगी है, कोई ढील हो रही है। तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात जो हैं वो आसान होने जा रही हैं। तो ये किस तरह हो गया कि ये फैसला जो है वो आ गया है। देखिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड, मैं इसको बड़े ज़रा होलिस्टिक व्यू से और जेर में रखिएगा। मैं आई वांट टू से दिस थिंग बिफोर कमेंटिंग ऑन दिस कि ना मेरे इस तज्जिए में इमरान खान साहब के लिए कोई प्यार मोहब्बत होगा और ना कोई नफरत होगी, ना उनसे कोई इख्तलाफ होगा। मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखते हुए, सियासत को देखते हुए जो है मैं अपना तज्जिया दूंगा। ठीक है, तो एंड तक देखिएगा। ये दिस इज़ अ डिफरेंट एंगल जो शायद इस वक्त अभी तक आपके सामने डिस्कस ना हो रहा हो। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये कि 3 दफ़ा ये 190 मिलियन पाउंड का फैसला जो है ये मौखर हो चुका था और जज साहब की जानिब से अनाउंस नहीं किया जा रहा था। और जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जो इस मामले को कवर करते हैं वो बार बार यही बात कर रहे थे कि दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड, आमतौर पर इस तरह होता नहीं है। जिस दिन फैसला अनाउंस होना हो, जिस तरह इससे पहले तारीख में हुआ था कि जो मुल्जिम होते हैं उनके वकला का इंतजार कर लिया जाता है और जब वो आते हैं तो अनाउंस कर दिया जाता है। उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी और इमरान खान साहब तो खुद उसी अडयाला जेल के अंदर ही थे, तो ऐसी बात नहीं है कि वो आ नहीं रहे थे, तो इस वजह से फैसला जो है वो अनाउंस नहीं किया गया। खैर, अल्टीमेटली जो है ये फैसला अनाउंस कर दिया गया। सबसे पहले ज़रा फैसले को देख लेते हैं। फैसले में जनाब नैब ऑर्डिनेंस 1999 की सेक्शन 10A के तहत जो है ये सज़ा सुनाई गई है और इमरान खान साहब को जो है इस के अंदर 14 साल कैद बामुशक्कत और 3,10,000 रुपये जो है वो जुर्माना भी इनको अदा किया गया है, जुर्माना भी किया गया और कहा गया कि अगर आपने जुर्माना पे ना किया तो 6 माह जो है वो आपको मजीद कैद होगी। बुशरा बीबी को जो है वो जुर्म में मुआवनत का इल्ज़ाम जो है वो साबित होने के ऊपर सज़ा सुनाई गई है और वो भी 10A के तहत 7 साल कैद बामुशक्कत आधी सज़ा जो है उन्हें सुनाई गई है और जुर्माना अदा ना करने की सूरत में 3 माह मजीद उनको कैद होगी। अच्छा जी, दूसरा इसमें अदालती फैसले के मुताबिक अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी जो है इसको अब बहके सरकार जब्त किया जा रहा है और अलकादिर यूनिवर्सिटी फेडरल हुकूमत की तहवील में दी जा रही है। अब जेन में रखिएगा, अभी पिछले दिनों इसकी स्टोरी आई थी कि इसमें तकरीबन 200 तलबा जो हैं वो इस वक्त पढ़ रहे हैं, सिर्फ 200 तलबा। तो अब उनके फ्यूचर का क्या होगा, आई डोंट नो। इसके अलावा जनाब एहतसाब अदालत ने लिखा है कि जी 190 मिलियन पाउंड डिफरेंस में वकला सफाई इस्तगासा की शहादतों को झुटला नहीं सके और इस्तगासा का मुकदमा दस्तावेजी शहादत पर था जो दुरुस्त साबित हुई। इस्तगासा ने ठोस, मुस्तनद, मरबूत, नाकाबिल तरदीद, काबिल एतमाद, काबिल इन्सार शहादतें जो हैं वो पेश की हैं। इस फैसले के मुताबिक तफ्तीशी अफसर समेत मुतादिद गवाहों पर तवील जरा भी उन्हें मुतजलजल ना कर सकी। उनकी शहादतें तसलसल और रब्त की हामिल थीं। मामूली तजादात हो सकते हैं जो वाइट कॉलर क्राइम में फितरी बात है। वाफिर मौके मिलने के बावजूद इस्तगासा के मौक़िफ़ को झुटलाया नहीं जा सका। अच्छा, ये जो टिपिकल ये जो एक लाइन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जज साहब ने लिखा है प्रोसिक्यूशन के सबूतों में तजादात मौजूद थे लेकिन ऐसे केसेस में ये कुदरती है। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर लाइन है ना, इसको ज़रा हुक डाल के रखिएगा। वो जिस तरह मछली को पकड़ा जाता है ना हुक के ज़रिए, तो इसको ज़रा पकड़ के रखिएगा। इस पर मैं ज़रा मज़ीद आगे बात करता हूँ। तो इसके ऊपर जो है वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि बुशरा बीबी जो है वो अपना सामान वगैरह पैक करके पहले ही वहाँ पे पहुंची हुई थी और उनको जो है वो कमरा अदालत से यानी जेल के अंदर से ही गिरफ्तार कर लिया गया और मोस्ट प्रॉब्ली इनको उसी सेल में रखा जा रहा है जहाँ पे पहले इनको इस सेल के अंदर रखा गया था। 4-5 चीज़ें हैं इस सारे मामले के अंदर जो है वो
ملک ریاض کا کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں ہے. اب اس کی وجہ قانونی طور پہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ملک ریاض چونکہ خود یہاں پہ موجود ہی نہیں تھے تو ان کے خلاف جو ہے وہ کیا ایکشن ہونا ہے یا کیا نہیں ہونا اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں تھا اس سارے معاملے کا. ظاہری بات ہے ہی ہیز ٹو بی پریزنٹ اوور دیر. وہ انہوں نے اس کیس کے اندر جو ہے وہ مفرور ہیں ایک قسم کے, تو اس وجہ سے ان کے اگینسٹ جو ہے وہ ڈیسیجن اناؤنس ہی نہیں ہوا ہے. لیکن اس ساری چیز کے اندر تھوڑا سا اس کا ذرا بیک گراؤنڈ بھی اس کیس کا آپ کو بتا دیں. ایک تو اس فیصلے کے آنے سے پہلے ہی 2-3 صحافیوں نے جو ہے وہ اس فیصلے کو بتا دیا تھا. مثال کے طور پہ غریزہ فاروقی صاحبہ نے, بلکہ وہ ایک دن پہلے ہی ہمارے شو کے اندر موجود تھی رات کو, انہوں نے بھی بتا دیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کو جو ہے وہ 14 سال اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا جو ہوگی, اور انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا. مہر بخاری صاحبہ نے بھی جو ہے وہ یہ ٹویٹ کیا ہوا تھا. تو بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا, ایون پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی, کہ جی ان کو کس طرح پتا تھا, صحافیوں نے کس طرح یہ بات کہی. ایسی بات میرے خیال میں نہیں ہو سکتی. وہ اس لیے کیونکہ اس میں کوئی مطلب شک والی بات نہیں ہے, کیونکہ جب ایک کیس چل رہا ہو اس میں کون سی سزا ہو سکتی ہے وہ کافی حد تک نظر آ رہا ہوتا ہے. تو جب کیس آٹومیٹک, مطلب پی ٹی آئی کے اپنے لوگ, خان صاحب کی اپنی فیملی میں سے لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کہ جی خان صاحب کو سزا ہو جانی ہے, اس میں سزا ہو جانی ہے. اب وہ اینگل ان کا اور تھا. اینگل ان کا یہ تھا کہ جناب یہ سیاسی کیس ہے اور عمران خان کے اگینسٹ جو ایک سلسلہ چل رہا ہے, یہ اس وجہ سے یہ ان کو سزا ہو جانی ہے. تو جب سزا ہو جانی ہے تو سزا موسٹ پروبلی یہی ہونی تھی, جو اناؤنس ہوئی ہے وہ یہی ہونی تھی. تو اس میں پریڈکشن کا ایلیمنٹ بھی جو ہے وہ آتا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ صحافیوں کے ساتھ جو پہلے پتہ نہیں کسی جج صاحب نے بتا دیا تھا کہ جناب لو جی میں یہ سزا دینے لگا ہوں اور اس کے بعد یہ سزا دے دی, اس طرح نہیں ہے. پریڈکشن کا ایلیمنٹ بھی جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. مطلب اگر اس طرح تو آپ اٹھا کے دیکھیں تو پیناما کے اندر جو نواز شریف کو جب سزا ہوئی تھی تو بہت سے صحافیوں نے تو پہلے پریڈکٹ کیا ہوا تھا کہ جی ان کو جو ہے نااہل قرار دے دیا جائے گا, اور نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے تھے اس کے بعد. تو کیا اس میں آپ صحافیوں کو کہیں گے جی ان صحافیوں کو کس طرح پتا تھا؟ ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس سارے معاملے کے اندر یہ جو بھی معاملہ چلا, یہ کیس ایکچولی اس کیس کو نیب نے اپریل 2020 میں بند کر دیا تھا اس سارے معاملے کو. لیکن اس کے بعد پی ڈی ایم حکومت کے اس وقت کے جو نیب کے چیئرمین تھے آفتاب سلطان صاحب, انہوں نے اس کیس کو چلانے سے پہلے مزید پریشر لینے کے بجائے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. اس کے بعد نئے چیئرمین کی جب تعیناتی ہوتی ہے تو 1 مئی 2023 سے جو ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈالی جاتی ہے, اور مئی 2023 کو اس کیس میں عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے شیشے توڑ کے جو ہے وہ 9 مئی کو گرفتار کیا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں پھر سانحہ 9 مئی بھی ہوا تھا. تو وہ یہی کیس تھا. اچھا, دوسری بات یہ کہ ظاہری بات ہے اس سارے معاملے کو اگر ایک ہولسٹک ویو آپ دیکھا جائے تو ایک سیریز آف کیسز ہے جس پہ عمران خان صاحب کو پہلے بھی سزائیں ہوئی. توشہ خانہ ہے, توشہ خانہ 2 ہے, دوران عدت نکاح کیس ہے, یہ سارے کیسز تھے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کیس بھی تھا. میری نظر میں, مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو میرا خیال میں عمران خان صاحب کے سزا کا چانس جو ہے وہ سب سے زیادہ, اگر میں یہ سمجھتا ہوں تو وہ اس کیس کے اندر تھا. وہ 190 ملین پاؤنڈ کے تھا, کیونکہ چند ایسے ثبوت تھے سارے معاملے کے اندر. مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کا بند لفافے کو کیبنٹ سے اپروو کروانا, یہ ملک ریاض کے ساتھ جو ہے وہ انہیں فیور دینے والی بات تھی. ملک ریاض کے بارے میں خود خان صاحب جو ہے وہ ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین نہیں ہے. یہ خان صاحب کی رائے رہی ہے. پھر اس کو اتنا فیسیلیٹیٹ کرنا کیبنٹ سے, میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میں ان کی کیبنٹ کے لوگوں کا, میں نے ایک علی زیدی صاحب کا میں نے پوڈ کاسٹ کیا تھا, تو میں نے ان سے پوچھا تھا, میں نے کہا جی ملک ریاض کے علاوہ آج تک کبھی اور کسی کے لیے بند لفافے اس طرح پاس کروائے تھے کیبنٹ سے؟ انہوں نے کہا نہیں جی ملک ریاض کے علاوہ اور کسی سے نہیں کروائے. ایک بات. پھر اس کے بعد ایک آڈیو آئی, جس آڈیو کے اندر جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے کہ جناب 3 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی یا 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی, اس کی ڈسکشن بھی جو ہے وہاں پہ ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد ایسی کون سی, مطلب ملک ریاض کو عمران خان صاحب کے اندر کون سا ایسا دیوتا نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ 458 کنال زمین جو ہے وہ آپ نے عمران خان کو دے دی. اور اس کے بعد مطلب وہ اس پہ پلی یہ لیتے ہیں کہ جی اسی تھے ایدے ہوتے القادر یونیورسٹی ہم نے بنائی ہے, ہم نے تو فلاح کا کام کیا ہے. سوال یہ نہیں ہے آپ نے فلاح کا کام کیا یا آپ نے جو بھی کام کیا ہے, آپ نے ایک ایسے شخص سے یہ سارا کچھ لیا کیوں؟ ایک جگہ نظر آ رہا ہے کہ آپ اس کے پیسے کلیئر کروا رہے ہیں, دوسری جگہ نظر آ رہا ہے کہ آپ اسی سے جو ہے وہ چندے میں یہ زمین بھی لے رہے ہیں, اور اس کے بعد ٹرسٹ بنتا ہے, اس ٹرسٹ کے اندر آپ بھی ٹرسٹی ہیں, آپ کی بیگم صاحبہ بھی ٹرسٹی ہیں. سو مجھے یہ فیل ہوتا ہے, یہ میری رائے ہے کہ جتنے بھی کیسز تھے, میں دوران عدت کیس, وہ جو نکاح کیس ہے, میں اس کو ایک اسٹوپڈ کیس مانتا ہوں. توشہ خانہ کے اندر اٹ کوڈ گو اینی وے, یس اس میں بھی جو ہے وہ بہت فلیکسیبلٹی موجود تھی. لیکن یہ جو کیس ہے اس کے اندر مجھے یہ لگتا تھا کہ عمران خان صاحب کو کے سزا ہونے کے جو ہیں ان کے بہت زیادہ چانسز ہیں اس معاملے میں, کیونکہ ایسے ثبوت وہاں پہ موجود تھا. اور اس کے بعد یہ بھی جو کہا جاتا ہے کہ جناب وہ عمران خان صاحب نے اپنی جیب میں تو پیسہ نہیں ڈالا. جی بالکل آپ نے اپنی جیب میں پیسہ نہیں ڈالا, لیکن آپ نے اسی بندے سے جس نے ایکچولی اپنی جیب میں پیسہ ڈالا, جس کا باہر سے پیسہ آیا اور جس نے اپنی جیب میں یہ پیسہ ڈالا, آپ نے اس سے 458 کنال زمین بھی لی. یہ ایکچولی فرق ہے. لیکن
لیکن اس ساری چیز کے بعد ظاہری بات ہے میں اس پہ کامنٹری دیکھ رہا ہوں, سوشل میڈیا کے اوپر ایک کامنٹری ہو رہی ہے. نون لیگ کے بہت سے لوگ خاص طور پہ جو عمران خان صاحب کے مخالف ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا یہ جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ جی بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہو گئی ہے اور اب آسانیاں پیدا ہو جائیں گی, اڑ گئی ساری, کوئی ڈھیل شیل نہیں ہے, کوئی ہوا کا رخ تبدیل نہیں ہو رہا, کچھ نہیں ہوا, دیکھیں سزا ہو گئی ہے اور یہ جو ہے اس سے پروو ہوتا ہے. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ جب یہ سزا اناؤنس ہوئی تو اسٹاک مارکیٹ بھی جو ہے وہ اپنی اوپننگ سے 1000 پوائنٹ اوپر چلی گئی. اس نے جو ہے وہ مطلب ایک دم آپ کو جو ہے اس کے اندر ایک گراف کے اندر نظر آتا ہے کہ اس نے اسپائک مارا اس پہ. اب اس پہ مسلم لیگ نون کے ٹویٹر اکاؤنٹ کی جانب سے بھی لکھا گیا کہ یہ کیسی زبردست بات ہے کہ جناب جب عمران خان کو سزا ہوتی ہے تو اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے. ایکچولی تھوڑا سا پہلے میں اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں بتا دوں, اس کا تعلق عمران خان سے اسپیسیفکلی نہیں ہے. بیسیکلی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ یہ پرسیو کرتی ہے کہ جو سسٹم چل رہا ہے یہی چلتا رہے گا. وہ اس کو اس طرح پرسیو کر رہی ہے کہ جناب جو پالیسیز ہیں وہ ارسپیکٹو اسٹاک مارکیٹ جو ہوتی ہے نہ وہ نواز شریف کی ہوتی ہے تو نہ وہ عمران خان کی ہوتی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. بیسکلی اس کے اندر انویسٹر یہ سمجھتا ہے, جو پیسہ لگانے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب میں نے اگر جو چیز لی ہوئی ہے یہ سسٹم اسی طرح ہی برقرار رہے گا. وہ اس نظریے سے یہ 1000 پوائنٹ کا اس میں اضافہ ہوتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگس, ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ یہی کہیں گے جی عمران خان کو جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں اس کو کس طرح دیکھتا ہوں, میرا خیال میں یہ میری رائے ہے اور ظاہری بات ہے تمام سیاسی جماعتوں کے کارکن جو ہے میری اس رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ میرے بھائی پاکستان میں نا کبھی بھی اگر تو میں تاریخ کو اٹھا کے دیکھوں تو پاکستان میں کبھی بھی کسی بڑے سیاستدان کو اس طرح سزائیں دے کے جو ہے اپنے سیاست سے آؤٹ نہیں آپ کر سکے. یہ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ سیاستدان ایک ایسی چیز ہے, اس کو غور سے سنیے گا میری بات کو, سیاستدان ایک ایسی چیز ہے کہ یہ سیاست کے حوالے سے ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ نہیں آتا, یہ چلتا رہتا ہے. یہ بیوروکریٹ کی طرح, کسی جنرل کی طرح, کسی جج کی طرح اس کا ٹینیور نہیں ہوتا. جج کو ایکسٹینشن مل جائے گی, جنرل کو ایکسٹینشن مل جائے گی, ایک دفعہ مل جائے گی, 2 دفعہ مل جائے گی, الٹیمیٹلی اس نے جانا ہی جانا ہے. جج کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہے. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے نا, وہ بہت اس کا روب ہوگا, دبدبا ہوگا, کوئی بھی ہو جائے, افتخار چودھری سے لے کے ثاقب نثار سے لے کے آپ جو قاضی فائز صاحب ہیں اور موجودہ جو چیف جسٹس ہیں, سب کے ٹینیورز ہیں. وہ ٹینیور ختم, کہانی ختم, سمپل. سیاستدان ایک ایسی چیز ہے جو آگے سے چلتا رہتا ہے. ایون دو اس کے اگینسٹ آپ کے جب بھی کیسز ہوں, آپ محترمہ بینظیر بھٹو کے کیسز اٹھا کے دیکھ لیں, وہ سوئس بینک کا کیس تھا, سر محل کا کیس تھا, نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ اس کا ایون فیلڈ کا کیس تھا, اور اس طرح جو باقی کیسز تھے, اس سب کے اندر آپ کو نظر آتا تھا, ان کیسز میں سب کیسز کے اندر نظر آتا تھا کہ ہاں یار 2 نمبری ہوئی ہوئی ہے. دیر از اے لاٹ آف ایویڈنس ٹو پروو کہ ہاں جی واقعی 2 نمبری ہوئی ہوئی ہے. اسی طرح عمران خان صاحب کے کیسز کے اندر بھی, خاص طور پہ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ یہ القادر والا جو کیس ہے, اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ ہاں 2 نمبری ہوئی ہوئی ہے, ہاں اس کے اندر جو ہے وہ فیور ہوئے ہیں, ہاں ان کو سزا ہو جانی ہے, جو میں نے آپ سے پہلے بات کی. بٹ ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگس, پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سیاستدان جو ہے نا وہ سزا کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے, وہ پھر کھڑکاتا ہے ڈیل. اور عام طور پہ اس کے ساتھ ڈیل کرنے سے پہلے اس کو پن ڈاؤن کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. کسی نہ کسی کیس کے اندر, اگر یہ والا جس طرح کیس ہے, اس کے اندر اس کی جو نیگوسیشن کے لیے ٹیبل کے اوپر بیٹھنے کی جو پوزیشن ہے نا, اسے ویک کرنے کے لیے, اسے اور پرابلم میں ڈالنے کے لیے, تاکہ وہ 2 قدم پیچھے ہٹے, یہ فیصلے آتے ہیں اس طرح. اور اس کے بعد یہ اب جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے میں نے کہی تھا نا, وہ جو میں نے آپ سے لائن کہی تھی کہ اس کو ذرا پکڑ کے رکھیے گا, یہ لائن بڑی انپورٹنٹ ہے کہ یہ پروسیکیوشن کے ثبوتوں میں تضادات موجود تھے. یہ میں نے آپ سے کہا تھا اس کو ہک لگا کے رکھیے گا, یہ وہ ہک ہے جس کے ذریعے کل کو عمران خان صاحب کو ریلیف مل سکتا ہے. کہ اچھا جی جج صاحب نے تو خود لکھا ہے کہ جی پروسیکیوشن کے جو ثبوت تھے اس میں تضادات موجود تھے, گل ہی ختم ہو گیا. آپ نے پورا کا پورا وہ جو ڈھانچہ کھڑا کیا تھا نا ریت کا, وہ ایک نیچے سے یوں کر کے آپ نے صرف یوں انگلی مارنی ہے, اور پورا کا پورا ریت کا وہ جو قلعہ ہے نا اس نے نیچے گر جانا. تو یہاں پہ بھی میں آپ نواز شریف صاحب کی مثال اٹھا کے دیکھ لیجئے, جب ان کو سزائیں ہو رہی تھی تو اس وقت مجھے یاد ہے ہمارے بہت سے ایئر وائی کے ہمارے دوست ہیں. بائی دا وے ایئر وائی سے مجھے یاد ہے, ایئر وائی نے بھی آج بہت بڑا بھنڈ مار دیا. ایئر وائی نے جب یہ فیصلہ اناؤنس ہوا تو اس وقت جو ہے وہ ہمارے ہی دوست جو ہے وہ ستی صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, اینکرنگ کر رہے تھے. اب ان کا تو بیچارہ کا قصور نہیں, ظاہری بات ہے جو پیچھے سے نیوز روم نے جو خبر دی وہ یہ تھی کہ جناب بری ہو گئے عمران خان صاحب جو ہے اس میں بری ہو گئے. وہ بعد میں ان کو احساس ہوا نہیں وہ بری نہیں ہوئے ہیں, وہ ایکچولی ان کو سزا ہو گئی ہے. تو ایئر وائی نے بہت بڑا بھنڈ مارا ہے, بہت بڑی غلطی کی ہے میرے خیال میں. مطلب الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے یہ ون آف دا بگیسٹ بلنڈرز جو ہے یہ کنسیڈر کیا جائے گا جو آج پاکستانی عوام نے ایئر وائی کے اوپر دیکھا ہے. تو اس کے بعد ان کو اناؤنس کرنا پڑا. تو آئی ایم پریٹی شیور شاید 1-2 لوگ تو نوکری سے جائیں گے, جو کم از کم میں اگر اس میڈیا کی انڈسٹری کو جتنا جانتا ہوں 1-2 لوگ تو جائیں گے. خیر کمنگ بیک, تو
جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ 14 سال کے لیے بندر ہو گئے ہیں تو 14 سال کے لیے آپ کی جو ہے وہ عمران خان سے جان چھوٹ گئی, یہ میری بات آج لکھ لیجئے گا, اس کو نوٹ کر لیجئے گا کہ ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. عمران خان کو ریلیف ملے گا اس کیس کے اندر, ریلیف قانونی پوائنٹ آف ویو سے, ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے نہیں ملے گا. یہ جو ایون یہ جو عمران خان صاحب بھی بار بار کہتے ہیں نا کہ بنا لو جتنے کیسز, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں ان کو بھی پتا ہے اس بات کا کہ جب یہ ریلیف مل رہا ہے نا تو ریلیف ایکچولی ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر یا قانونی پوائنٹ آف ویو سے نہیں ملے گا. تو جب آپ ڈیل کھڑکائیں گے, کوئی نہ کوئی معاملات کو طے کریں گے یا کوئی آپ کی ڈیل کروائے گا, اس میں ظاہری بات ہے ایک فورن ایلیمنٹ کا آپ نے جو ہے جو عنصر ہے اس کو آپ نے نہیں بھولنا کہ وہ بھی موجود ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ابھی آنے والا ہے. سو ایون دو آپ کو ابھی یہ لگ رہا ہو کہ جی بشرا بی بی 7 سال کے اندر چلی گئی تو عمران خان 14 سال کے اندر چلے گئے, ایسا نہیں ہوگا. یہ بات آج میری آپ نوٹ کر لیں, یہ میری بات آج لکھ لیں. تو مسلم لیگ نون کے بہت سے جو رہنما میں دیکھ رہا تھا ان میں سے وہ ایک انہوں نے یہ بھی ٹویٹ کیا تھا جمعۃ المبارک کہ جی آج بھی جمعہ اور جمعے والے دن دیکھیں یہ ہو گیا ہے. تو بہت سے لوگوں نے بائی دا وے ہمارے وہ اے آر وائی کے کچھ ایک دوست ہیں جنہوں نے پیناما کے اوپر جو ہے جب ڈیسیجن آیا تھا تو بڑا چہک کے انہوں نے چیخ کے وہ ڈیسیجن اناؤنس کیا تھا, لیکن آج حالات اور جذبات جو ہے بدل چکے ہیں. سو میں صرف ایک پوائنٹ یہ میں کہوں گا کہ کسی بھی پولیٹیشین کو جب سزا ہو رہی ہو تو اس پہ نہ افسوس کرنا چاہیے تو نہ خوش ہونا چاہیے. ایز اے جرنلسٹ یہ ہمارا کام نہیں ہے. آئی وانٹ ٹو سے آئی وانٹ ٹو شیئر دس تھنگ ویری امپورٹنٹ کہ یہ ہمارا ایز اے جرنلسٹ کام نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا اسے خوشی بیٹھ کے جو ہے وہ اناؤنس کریں یا ہم اس پہ ہمارے منہ لٹک جائیں کہ او ہو ایک ہی ہو گیا. بی فیئر, بی نیوٹرل اینڈ اینالائز دا سچویشن اینڈ ٹیل یور ویورز یا آپ کے سبسکرائبرز یا آپ کے جو پڑھنے والے ہیں ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کیجئے. اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ غلط ہوں. میں جس طرح آپ کے ساتھ ایک پوائنٹ آف ویو شیئر کر رہا ہوں کہ میرا خیال میں یہ عمران خان صاحب کو 14 سال کی سزا نہیں ہوگی, یہ نہیں رہیں گے 14 سال اندر, اور نہ بشرا بیوی 7 سال اندر رہیں گی. یہ الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی ڈیل ہوگی اور اس کے بعد دیکھیے گا ان کے حالات اور واقعات جو ہے نا وہ آسان ہو جائیں گے. وہ کیا ڈیل ہوتی ہے آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا وہ کیا ہوتا ہے, لیکن مجھے پاکستان کی تاریخ یہ بتا رہی ہے. اب اس ساری چیز کے اندر میں ایک اور سوال کرتا ہوں نا, مجھے ایک بات بتائیے کہ اس سارے معاملے کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر تو یہ کیس ہے نا کہ جناب انہوں نے کرپشن کی ہے, انہوں نے اپنی طاقت کا جو ہے وہ استعمال کیا ہے اور ایک شخص کو الیجڈلی اس سے الیجڈلی تو نہیں, خیر اب تو سزا ہو گئی ہے کہ ملک ریاض سے جناب آپ نے جو ہے وہ یہ زمین 458 کنال کی زمین لی ہے. تو جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے آپ لوگ اس سے کیوں نہیں گرفتار کر رہے ہیں, اس ملک ریاض کو کیوں نہیں گرفتار کر رہے ہیں, اس ملک ریاض کے اگینسٹ جا کے متحدہ عرب امارات سے آپ رابطہ کیوں نہیں کر رہے کہ جناب انٹرپول کے اندر اس کے ریڈ وارنٹ نکلوائیں کہ اب تو آپ کی اس عدالت نے سزا سنا دی ہے نا, اب جائیں جا کے اس کے ریڈ وارنٹ نکلوائیں. اس کو جو سارا کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے پروجیکٹس کیوں نہیں بند کیے جا رہے. آج عمران خان کا چلیں اب تو ثابت ہو گیا نا عمران خان کا نام, اس کی تصویر چلانا منع ہے, آپ اس کی تصویر نہیں چلا سکتے. ملک ریاض کی تصویریں پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کی ہیڈ لائنز پہ کیوں چل رہی ہیں, میں سوال پوچھنا چاہوں گا. تو اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے نا کہ جی انصاف کے ہم ایسے جو ہے وہ مرتب کے اوپر وہ مرتبے پہ پہنچ گئے ہیں کہ جناب اب کمال ہو جائے گا اور آپ دیکھیے گا یہ ہے وہ دن جو آ گیا تھا, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. ایزی ریلیکس. وہ ایک بزنس مین ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں نے کدھر, وہ تو مشہور ہے اس معاملے میں کہنے کے کہ جناب میں فائلوں کے نیچے پہیے لگانے مجھے اچھی طرح آتے ہیں. تو فائلوں کے نیچے آج بھی پہیے لگ رہے ہیں اور فائلوں کے پہیے پنچر بھی کیے جا رہے ہیں. دونوں چیزیں ہو رہی ہیں کیونکہ یہ سسٹم ہی ایسا ہی ہے, یہ سسٹم ایسا ہی ہے. آپ کو چاہے برا لگے اچھی لگے میری بات یا میرے انالیسس, لیکن یہ ایسا ہی ہے. آج بحریہ ٹاؤن چل رہا ہے نا اسی طرح ہی چل رہا ہے, نہ اس کے اوپر کوئی روک ٹوک ہے نہ کچھ ہے, نہ آپ نے اسے بند کیا ہے, وہ ویسے ہی چل رہا ہے. تو اور وہ ماشاءاللہ مطلب وہی ملک ریاض جو ہے وہ بیٹھ کے متحدہ عرب امارات کے اندر ایک پورا ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ ریلیز کر رہے ہیں. ملک ریاض کے حوالے سے بائی دا وے میرے پاس اور بھی بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں, لیکن میں بس ابھی صرف اس کیس تک ہی میں رہنا چاہتا ہوں. میں وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا جو ابھی ریلیٹڈ نہیں ہے. کبوتر اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, بہت چیزیں ملک ریاض کے حوالے سے بھی ہم لوگ لے کر آئیں گے انشاءاللہ آپ کے پاس. تو یہ ہے وہ حقیقت, یہ ہے اصل حقیقت. یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ اس وقت سکھ کا سانس لے رہی ہوگی کہ چلو ایک بلا جو ہے جو ایک اپریشن آ رہا تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے تو ٹلا, کہ اب وہ کتنی دیر کے لیے ٹلتا ہے وی ڈونٹ نو. اب اس سارے پروسیس میں شیخ وقاص اکرم صاحب بھی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب لگتا نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے مذاکرات کے عمل کو جو ہے وہ آگے لے جانا چاہیے, کیونکہ یہی ایک چیز پھنسی ہوئی تھی نا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ معاملہ جو ہے وہ آگے چلتا ہے یا نہیں چلتا مذاکرات کا. انہوں نے اپنے مطالبات تو پیش کر دیے ہیں. اچھا وہ مطالبات بھی وہ نان سٹارٹر ہی لگ رہے تھے. کون مطلب آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ مانے گی کہ وہ بیٹھ کے 9 مئی اور 26 نومبر کی بیٹھ کے تحقیقات کروائے اور اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائے؟
تو ویسی نان سٹارٹر لگ رہی تھی. تو نظام ویسے ہی چل رہا ہے, ویسے ہی چلے گا جس طرح پچھلی دہائیوں سے چلتا آیا ہے. سیاستدانوں کو آپ 14 سال کے لیے اندر بند نہیں کر سکیں گے, اور عمران خان آپ کو پسند ہو یا نہ ہو آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ وہ آج ایک پاپولر لیڈر ہے. اور اس کی پاپولیرٹی کا بائی دا وے یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی الیکشن ہوتے ہیں تو پتہ لگتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو روز شام کو ایک پلس رپورٹ جاتی ہے, ان کو پوری طرح آئیڈیا ہوتا ہے کہ ایک لیڈر جو ہے وہ کتنا پاپولر ہے, اور پاپولر لیڈرز کو جو ہے نا وہ آپ اتنی دیر بند نہیں رکھ سکتے. یہ بات میری یاد رکھیے گا. اب آپ کچھ ہے دوبارہ میں کہہ رہا ہوں, پسند ہو یا نہ ہو. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.